Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So, students, welcome back. We are going to continue with the topic that we were discussing, and which was the nature of science. आज मैं कोशिश करूंगा कि इस डिस्कशन को कंप्लीट कर दूं ताकि फिर हम इसको रिलेट कर लें इकोनॉमिक्स के साथ। ये गुफ्तगू थोड़ी तफसील के साथ इसलिए भी हम कर रहे हैं ताकि हमें ये पूरी डिबेट समझ में आए, हाउ the idea about science has evolved, what is science, ताकि हमें सही से इसकी नेचर मालूम हो जाए। Okay, today we are going to discuss science as paradigm, or this is also called paradigm view of science. Thus far we have discussed the positivistic conception of science and the Popperian conception of science, and both had their limitations. Popper presented the idea that science develops through the principle of negation in a linear manner, such that the new idea is always better than the previous idea. तो ये हमेशा एक क्वालिटेटिवली बेहतर की तरफ हम सफ़र करते हैं, और ये सफ़र जो है वो हम बहरहाल तजर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में ही कर रहे होते हैं। यानी आप वो पूरी याद करें ना कि वी ऑलवेज प्रपोज ए हाइपोथेसिस एंड देन वी टेस्ट इट थ्रू some empirical data in order to refute it, and if it is refuted, we go to the new idea, and hence the knowledge accumulates through the principle of negation. तो इसको जो इसकी limitations हमने discuss की थी, they were developed by two famous people in the history of ideas of science. One of them is known as Thomas Kuhn, and the other is known as Lakatos. Thomas Kuhn, he wrote his book in 1962, The Structure of Scientific Revolution, जिसमें वो ये बताने की कोशिश करता है कि what is science actually, और वो ये बताने की कोशिश करता है कि साइंस उस तरह की नहीं है जैसे कि पॉपर हमें बताता है, और ना ही वो उस तरह से इवॉल्व होती है, बल्कि उसके ख्याल में साइंस को समझने के लिए पैराडाइम का तस्वर समझना फिर ज़रूरी है। यानी पैराडाइम इज़ द की कंस्ट्रक्ट, जैसे फॉल्सिफिकेशनिज्म इज़ द की वर्ड फॉर पॉपर, पैराडाइम इज़ अ की वर्ड ऑफ कोहन्स व्यू ऑफ साइंस। व्हाट इज़ पैराडाइम? पैराडाइम का मतलब होता है नुक्ता नज़र, यानी अगर मैं उसका एक मफहूम पर्सपेक्टिव, पैराडाइम को आप पर्सपेक्टिव के माने में ले सकते हैं, नुक्ता नज़र, पर्सपेक्टिव। What is a perspective? Basically, perspective is a set of ideas that are binding for human mind. Binding in the sense that human mind cannot transcend those ideas. Mind is bound to obey those ideas in order to give meaning to whatever is around him or her. यानी पर्सपेक्टिव वो तस्वुरात हैं जिनको इंसानी जहन कभी क्वेश्चन नहीं करता, उन पर सवाल नहीं करता। क्यों नहीं करता वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। सवाल अगर इंसानी जहन उन पर कर दे तो जो तफक्कुर का अमल है ना, थॉट का पूरा अमल है, ये मुअत्तल हो जाता है, इट गेट्स सस्पेंडेड। तो थॉट के अमल को जारी रहने के लिए थॉट के पास यानी ज़हन के पास कुछ ऐसे मुस्तकिल यानी प्रेमिसेस होने चाहिए जिनको बुनियाद बनाकर वो फिर कुछ कंक्लूजन्स आगे ड्रॉ करती है। तो इसको कहते हैं पैराडाइम। यानी पैराडाइम इज अ सेट ऑफ नॉन रिफ्यूटेबल प्रीसपोजिशन ऑफ एनी साइंटिफिक कम्युनिटी। दैट इज हाउ ही डिफाइंस साइंस। यानी वो कहता है साइंटिफिक कम्युनिटी कैन नॉट प्रैक्टिस इट्स बिजनेस और इट्स ट्रेड समराज्य उसका जो भी साइंटिफिक काम है विदाउट सम सेट ऑफ रिसीव्ड बिलीव्स। यानी अ सेट ऑफ बिलीव्स आर शेयर्ड अमंग अ साइंटिफिक कम्युनिटी, और वो जो उनके की प्रोपोजिशंस होते हैं दे डिफाइन व्हाट दैट साइंस इज, और उन की प्रोपोजिशंस के अंदर रहते हुए ही वो अपनी सारी साइंटिफिक गुफ्तगू या इल्म आगे बढ़ाने की जद्दोजहद करते हैं। तो वो जो उसके फंडामेंटल लॉज जिनको वो कह रहा है रिसीव बिलीव्स हैं,
ان مطلب ریسیو بلیز یا پری سائنٹیفک پریزمپشنز کی بنیاد پر جو یعنی اپنی گفتگو شروع کر کے دین دے کلیکٹ ڈیٹا، then they organize whatever information is coming through the external world through perception in order to give meaning to that data. یعنی انسان کا علم کیا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں تصورات ہوتے ہیں پہلے سے، اور ان تصورات کی روشنی میں وہ آنے والی معلومات کو ترتیب دے کر ان کو معنی دینے کا عمل جاری رکھتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جو تھیوری کا جو سائنٹیفک تھیوری ہوتی ہے اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، نیگیشن کا عمل نہیں چل رہا ہوتا جیسا کہ پاپر بتاتا ہے، بلکہ تھیوری سلیکٹس آبزرویشنز which tend to confirm it. اور وہ اس کو یوں فریز کرتا ہے کہ ریسرچ از اے strenuous and devoted attempt to force nature into the conceptual boxes supplied by the professional education. کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے ریسرچ کا مطلب وہ کہتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جو ہم اپنی تعلیم، پروفیشنل تعلیم کے دوران جو یعنی تصورات ہوتے ہیں، جو خاکے ہوتے ہیں، جو ڈبے ہوتے ہیں، کنسیپچول باکسز ہوتے ہیں ہمارے، ان خاکوں کو، ان ڈبوں کو، ان تصورات کو، ذہن کے ان سانچوں کو استعمال کر کے پھر میں جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے ان کو میننگ دیتا ہوں. تو پیراڈائم کو آپ یوں سمجھیں، اٹ از اے کائنڈ آف سافٹ ویئر ہے نا، جو ہمارے دماغ میں موجود ہوتا ہے، اور اس سافٹ ویئر کی روشنی میں پھر جو ہے میں چیزوں کو پروسیس کر کے میننگ دے رہا ہوتا ہے. یہ ایک رف سی ایگزامپل آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں. اگرچہ سافٹ ویئر کے جو زیادہ آئیڈیا ہے وہ کانٹ کی گفتگو پہ فٹ ہوتا ہے، لیکن میں ابھی مزید کمپلیکیشن میں جانا نہیں چاہ رہا یہاں پر. تو وہ کہتا ہے کہ پیراڈائم جو ہے وہ کس طریقے سے، یعنی سائنس کیسے ہوتی ہے، سائنس اس طریقے سے ڈیولپ کرتی ہے کہ جو ہماری اویلیبل یعنی انفارمیشن، یعنی جو ہمارے پاس جو سیٹ آف آئیڈیاز ہوتے ہیں، پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں، ان کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں نئی نئی جہات پر، نئے نئے ایریاز پر، in order to explain whatever is out there using the conceptual boxes that we have. اور اس کو وہ کہتا ہے یہ ہوتی ہے نارمل سائنس. نارمل سائنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی پری کنسیوڈ آئیڈیاز کو چیلنج کرتے رہو مستقل کہ وہ غلط ثابت ہو جائیں، بلکہ نئے نئے تصورات کے اوپر ان کو میں لاگو کرتا ہوں تاکہ میں یہ دکھا سکوں کہ میری سائنس کا جو تصور ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت دیگر تصورات کے. نا اب ظاہر ہے یہ تو بہت ایک یعنی ایسی گفتگو ہے جو یعنی ایبسٹریکٹ ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کے ذہن کے قریب لانے کے لیے اکنامکس کی ہم مثال لے لیتے ہیں. Now what is the paradigm of economics that you people have been doing? اچھا اس پوائنٹ کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، جو ابھی سامنے آ رہا تھا. What is the paradigm? Paradigm کا مطلب پرسپیکٹو، براڈ نقطہ نظر کیا ہے. تو ہم جو اکنامکس آپ کو پڑھاتے ہیں یا جو ہم بطور خود بھی اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں بالعموم، وہ ہے نیو کلاسیکل اکنامکس. اچھا نیو کلاسیکل اکنامکس کا فنڈامنٹل آئیڈیا کیا؟ اب اگر ہم کلاس میں ہوتے تو زیادہ مزے سے ڈسکشن ہوتی ہے اس پر، بٹ اسٹل نو پرابلم. نیو کلاسیکل اکنامکس کی یعنی واٹ از دا پیراڈائم آف نیو کلاسیکل اکنامکس؟ بائی پیراڈائم مینس سم سیٹ آف بلیفس دیٹ آر گیون دیٹ وچ آر ناٹ کوسچنڈ بائی any researcher who is committed to neoclassical way of doing economics. تو وہ اگر آپ نے پیپر بھی غور سے پڑھا ہو تو نیو کلاسیکل اکنامکس کی کمٹمنٹ ہے میتھڈولوجیکل انڈیویجولزم سے. میتھڈولوجیکل انڈیویجولزم اس ایمان یا اس تصور کا یا اس عقیدے کا نام ہے. If you want to understand society and state, you should start with individual choices, because society is simply the sum total of individuals' voluntary choices. تو سوسائٹی سمجھنے کے لیے فرد کے رجحانات اور اس کے انتخاب اور اس کی ترجیحات کو ہمیں انالائز کرنا ہوگا. And once we are able to understand how people make choices, we will be able to understand how societies function. اگر آپ نے پبلک اکنامکس میں یہ پڑھی ہوں گی چیزیں، پبلک چوائس تھیوری، اس میں آپ نے اس طرح کے ماڈلز پڑھے ہوں گے کہ کیسے جو ہے وہ پبلک چوائس از بیسڈ آن aggregation of the individual's choices.
اس میں پرابلمز بھی ظاہر ہے وہ آتے ہیں، لیکن پرسپیکٹو یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی چیز کو سمجھنا ہے تو میں یہ دیکھوں کہ اس لیے آپ مائکرو سے شروع کرتے ہیں، ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ دیر از مائکرو اکنامکس اینڈ دین وی ایڈ دی چوائسز. واٹ از مائکرو اکنامکس؟ وچ ڈیلز ود دی چوائسز آف این انڈیویجول اور این اکنامک ایجنٹ. And by aggregating the choices of many economic agents, we get macro, which is the social perspective. تو وہ جو میکرو پرسپیکٹو ہے وہ سب نکلا ہے مائکرو پرسپیکٹو سے. اب یہ اچھا جو مائکرو سطح پر جو ایلیمنٹ ہے ہمارا اکنامک ایجنٹ ہے ہماری اس اکنامکس کی دنیا میں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے یوٹیلیٹی اور پروفٹ میکسیمائز. Now, no economist will ever challenge this hypothesis. کوئی economist یہ نہیں کہے گا کہ اچھا ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو چھوڑ دو. The moment you reject utility and profit maximizing principle as a basic principle of explaining human behavior, you will cease to be a neoclassical economist. آپ ہر ریسرچ اس مفروضے کے تحت شروع کرتے ہیں کہ ایجنٹ یوٹیلیٹی. اس لیے آپ دیکھیں آپ کا میکرو ماڈل ہو کوئی ماڈل ہو وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. ٹریڈ کے ماڈل یہیں سے شروع ہوتے ہیں. بھائی گفتگو کہاں سے شروع ہوگی؟ یوٹیلیٹی اور پروفٹ میکسیمائز ہو رہا ہے. کینز کی میکرو پہ کیا اعتراض تھا؟ اٹ ہیز نو مائکرو فاؤنڈیشن. What does it mean? That it does not have a utility and profit maximizing agent behind whatever Keynes is saying. کہ ISLM ماڈل ہوتا ہے یہ وہ، بھائی یوٹیلیٹی اور پروفٹ میکسیمائزنگ ایجنٹ کہاں ہے؟ تو یہ جو ہمارے نیو کینیزینز ہیں ان کی کنٹریبیوشن یہی سمجھی جاتی ہے کہ دے پرووائڈیڈ مائکرو فاؤنڈیشن ٹو دی کینیزین میکرو. اب انہوں نے کوئی اچھا کام کیا یا برا کیا یہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن ان کا کنٹریبیوشن یہی سمجھا جاتا ہے اس پوری ڈیبیٹ کے اندر کہ وہ مائکرو فاؤنڈیشن پرووائڈ کرنے والے ہیں. تو اگر آپ مائکرو کی یہ والی فاؤنڈیشن یعنی گفتگو کا آغاز اپنے اکنامک ماڈل کا یوٹیلیٹی اور پروفٹ میکسیمائزنگ ایجنٹ سے نہیں کریں گے تو ایک نیو کلاسیکل اکنامکس میں ٹرینڈ ہوا بندہ آپ کو کہے گا کہ یہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ کہے گا کہ مارکسسٹ ایکسپلینیشن آف سوسائٹی میرے لیے ایکسپلینیشن جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیا وہ ایکسپلینیشن نہیں ہے؟ اٹ از ایکسپلینیشن، لیکن وہ اس کی پیراڈائم سے باہر ہے. وہ کچھ اور اصولوں پر کھڑی ہے. وہ سوسائٹی کو کلاسز میں بانٹ کر دیکھتی ہے، وہ اینٹاگنزم کی گفتگو کرتی ہے، کلاس اسٹرگل کی گفتگو کرتی ہے. جبکہ نیو کلاسیکل اکنامکس میں کلاس اسٹرگل کا کوئی تصور نہیں ہے. یہاں تو ہارمنی ہے کہ جب لوگ سیلف انٹرسٹ کو پرسو کرتے ہیں تو ایکویلبریم آتا ہے، وچ از ہارمونیس اسٹیٹ. اب یہ بالکل دو الگ الگ طریقے ہیں فرد اور معاشرے کو دیکھنے کے، کہ ایک کہتا ہے کہ جی مارکیٹ میں لوگوں کے سیلف انٹرسٹ ریکنسائل ہو رہے ہوتے ہیں، دوسرا کہتا ہے مارکیٹ میں ایک طبقہ دوسرے کو ایکسپلائٹ کر رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے اگر میرا ایک اوپینین کے بجائے دوسرا ہوگا I will behave altogether differently and my attitude towards market will be totally different. So نیو کلاسیکل اکنامکس کی جو پیراڈائم ہے وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں میتھڈولوجیکل انڈیویجولزم کے ساتھ کمٹمنٹ. اور میتھڈولوجیکل انڈیویجولزم کا کیا مطلب ہے؟ یوزنگ انڈیویجول ایز اے میتھڈولوجی فار جسٹیفائنگ اسٹیٹ پالیسی، ہے نا. یعنی آپ انڈیویجول کو یعنی اس کی چوائسز کو بنیاد بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں فلاں پالیسی زیادہ ریشنل ہے، ان معنوں میں کہ وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوگی بیکاز کہ یہ انڈیویجول کے بیہیویئر سے نکل کر آئی ہے. ریشنل انسان ایسے کرتے ہیں، ہے نا. نیو کلاسیکل کرٹیسزم ایسا ہی ہے کینز کی اکنامکس پر کہ بھائی اگر ہم اپنے ماڈل کے اندر ریشنل ایکسپیکٹیشن لے آئیں تو کینز کی میکرو اکنامک پالیسی خراب ہو جاتی ہے، بیکار جاتی ہے. تو لہٰذا اسٹیٹ کو اس ماڈل کے مطابق پالیسیاں بنانی چاہیے جو ہم بتا رہے ہیں کہ لوگ ریشنلی اس طرح بہیو کرتے ہیں. گیٹنگ دا پوائنٹ اور ناٹ؟ تو یہ ہے پیراڈائم. پیراڈائم کا مطلب ہوتا ہے سیٹ آف بلیفز وچ آر ناٹ کوسچنیبل ود ان دی گیون سائنٹیفک کمیونٹی. وہ گروپ یعنی آسان لفظوں میں اگر آپ کہیں نا کہ واٹ از اے پیراڈائم، پیراڈائم کا مطلب ہے یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کون کہ علم کا مطلب کنسنسس ہے. آسان لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ واٹ از نالج؟ نالج از اے کنسنسس آف پیپل. کہ جب ایک سب کا یا ایک مطلب کسی بھی چیز کے ماہرین کا ایک اوپینین ہوتا ہے کہ ہاں یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے،
تو اس طریقے سے چیزوں کو دیکھنا زیادہ میننگ فل ہونے لگتا ہے. تو وہ اگر وہ جو ان کا کنسنسس ہوتا ہے وہ ایک خاص طرز فکر بنا دیتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا, تو وہ علم ہوتا ہے. علم کا مطلب ان ادر ورڈز وہ کیا کہہ رہا ہے, لوگوں کا کنسنسس اباؤٹ سم میتھڈالوجی آف لوکنگ ایٹ دی تھنگس. اور ان خاص لوگوں کے مقابلے میں کچھ اور کا کچھ اور اوپینین ہو سکتا ہے, جیسے مارکسسٹ کا اوپینین کچھ اور ہو سکتا ہے, ان کی پیراڈائم اور ہے, نیو کلاسیکلز کی پیراڈائم اور ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس بہت ساری پیراڈائمز ہیں. تو پیراڈائم از اے سیٹ آف ریسیوڈ بلیفس. اور ریسرچ کا وہ جیسے کہ ریسرچ کا مطلب ہے کہ ہم ڈیٹا کو اویلیبل انفارمیشن کو ڈبوں کے اندر فٹ کریں. کیا مطلب اس بات کا اکنامکس کی لینگویج میں؟ آپ دیکھیں جو ایک بڑا اکانومسٹ اس کو سمجھا جاتا ہے جو نیو کلاسیکل فریم ورک کو, یعنی یوٹیلیٹی پروفٹ میکسیمائزنگ فریم ورک کو ایسے ایسے ایریاز میں اپلائی کر کے دکھا دے جو اس سے پہلے لوگوں نے نہ سوچا ہو. مثلا اگر آپ نے ہیومن کیپٹل تھیوری پڑھی ہو بیکر کی, ہے نا, گیری بیکر, ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ون آف دی مطلب گریٹ مائنڈز ان اکنامکس. اس کا کنٹریبیوشن کی نوعیت کیا ہے؟ اس کے کنٹریبیوشن کی نوعیت یہ ہے کہ اس نے یوٹیلیٹی یعنی سیلف انٹرسٹ کا یہ والا جو ماڈل ہے نا, میکسیمائزنگ بیہیویئر, اس نے اس کو کرائم کے اوپر بھی لاگو کرا کے دکھا دیا. اس نے اس کو شادی بیاہ یعنی فیملی کے اوپر بھی لاگو کر کے دکھایا. اس نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ زندگی میں انسان اپنے جو بھی فیصلے کر رہے ہیں وہ اصل میں اس ماڈل کے ذریعے, اس تصور کے ذریعے کہ انسان سب کچھ یوٹیلیٹی اور پروفٹ میکسیمائز کے لیے کرتا ہے, اس تصور سے وہ تمام اعمال ایکسپلین کیے جا سکتے ہیں. So this is considered to be his great contribution. So that is how science or any paradigm develops. کہ وہ اویلیبل جو یعنی ہمارے پاس جتنی پاسبل ایکسٹینشنز ہو سکتی ہیں یا اویلیبل جو بھی ہمارے پاس کانٹورز موجود ہوں سوسائٹی میں, یا جو بھی رویے موجود ہوں, یہ میں ابھی سوشل سائنس کی گفتگو کر رہا ہوں, ظاہر ہے فزیکل سائنس والے بھی یہی کرتے ہیں کہ یو ٹرائی ٹو ایکسپلین نیو اینڈ نیو فینومینا یوزنگ یور فریم ورک. چلیں مثال لے لیں, آپ یہ دیکھیں کہ ایلوپیتھ, ہومیوپیتھ, حکمت. اب میں بہت زیادہ ان سب کو نہیں جانتا, لیکن ایلوپیتھ اور ہومیوپیتھ اگر آپ کسی دو ڈاکٹروں کے پاس جائیں نا, ایلوپیتھ جو اچھے ہیں, اور ان سے ہومیوپیتھ کی بات کریں تو وہ ان کی بدخوئی کریں گے, وہ کہیں گے یہ تو ایسے بیکار لوگ ہیں. اچھا اب اگر آپ ہومیوپیتھ والوں کے پاس چلے جائیں وہ کہیں گے ایلوپیتھ والوں کو کچھ نہیں آتا, یہ تو صرف چیر پھاڑ کرتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں, دے ہیو نتھنگ ان ٹرمز آف میڈیسن. تو وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ دونوں کا انسانی جسم کے بارے میں تصور فرق ہے. ہاؤ ہیومن باڈی فنکشنز, دے ہیو ڈفرنٹ پرنسپلز ٹو ایکسپلین اٹ. ٹھیک ہے, ان کا انسان ایک جیسا نہیں ہے, اگرچہ دیکھنے میں سارے انسان ایک جیسے ہیں, لیکن انسانی اچھا حکمت کا انداز الگ ہے. وہ کہتے ہیں انسانوں کے 7 مزاج ہوتے ہیں. جو نبض پکڑتے تھے نا حکیم, تو وہ مزاج جج کرتے تھے نبض کے, اور ہر مزاج کے کورسپونڈنگ ایک خاص قسم کی بیماری یا علامت ہوتی تھی جسم کے اندر تبدیلی کی, وہاں سے وہ بیماری ڈائگنوز کرتے تھے. اب مجھے نہیں پتا وہ کیا میتھڈ ہوتا ہوگا ان کا, بٹ دیر واز سم انڈر لائن پرنسپلس کہ وہ نبض کے چلنے کے کچھ مزاج کو وہاں سے ڈیٹیکٹ کر کے پھر اس کے انڈر لائن وہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ والا مزاج فلاں قسم کی تبدیلی سے کریٹ ہوتا ہے باڈی کے اندر. اچھا اب ایلوپیتھ والا ان نبضوں اور مزاجوں کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے یہ ایسے کچھ نہیں ہوتا, یہ بیکار کی باتیں, ٹیسٹ کراؤ, جاؤ جا کے لیبارٹری میں, اور وہاں پہ جو خون کے اندر یا جو بھی رپورٹ میں لکھا ہوگا اس کو دیکھ کے میں فیصلے کروں گا. وہ تو آپ کسی کی نبض نہیں پکڑتا. اور ہومیوپیتھ والا جو ہے وہ کسی اور طریقے سے آپ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, ڈائگنوز کرتا ہے. تو اب کیا ہر کسی کی پیراڈائم الگ ہے, ہر کسی کے ہیومن باڈی کے بارے میں پرنسپلز فرق ہیں. Or and if you really want to be a homeopath, you cannot question those principles. If you start questioning those principles, you will cease to be a homeopath practitioner. You will become an allopath actually. یا اگر آپ ایلوپیتھ رہتے ہو گئے, یہ غلط بول رہے ہیں میرے سارے ایلوپیتھ والے, اور میں تو حکیم کی گفتگو میرے خیال میں زیادہ معنی خیز ہے, تو وہ آپ حکیم ہو جائیں گے, آپ ایلوپیتھ نہیں رہیں گے. So that is what is the meaning of paradigm. Some broad innate yani starting point of kind of principles within any scientific community that they do not basically challenge during their research.
اور ان کو بنیاد بنا کے پھر وہ اپنی ریسرچ. وہ کہتے ہیں نارمل سائنس تو یہی ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے نارمل سائنس کی جاتی ہے کہ نئے نئے فینومینا کو ہم اپنی پیراڈائم یا ڈبوں کے اندر, ریسرچ ڈبے کے اندر فکس کر کے دکھا دیں کہ ہمارے ڈبے کے اندر یہ بھی ڈیٹا آ سکتا ہے, یہ سب کچھ آ سکتا ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ پیراڈائم لوگوں کو سمجھ میں کیسے آتی ہے, لوگ سیکھتے کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیکسٹ بکس کے ذریعے سے, اسٹینڈرڈ لٹریچر, اسٹینڈرڈ ڈسکورس, کتابیں, یونیورسٹیز, کالج, یہ جو آپ کا کریکولم ہوتا ہے دیٹ ٹرانسفرس دی پیراڈائم وچ از ڈومیننٹ ان اینی سوسائٹی. یعنی پیراڈائم لوگ کس طرح سے, یعنی کیسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اکانومی کے بارے میں کیسے سوچنا چاہیے مجھے, تو بھائی میں بی ایس کروں گا کہیں سے جا کے تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا. اور اس بی ایس پروجیکٹ کے درمیان جو تعلیم کے دوران ہم بچوں کو جو ہے وہ فارمل ایجوکیشن کی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں, اسائنمنٹس دیتے ہیں اور ان کو ریسرچ پروجیکٹ کرواتے ہیں. وائی ڈو وی ڈو دس؟ تاکہ وہ ایک سپروائزر کی ٹریننگ کے اندر رہتے ہوئے یہ سیکھ لیں کہ ہاؤ دس پیراڈائم از یوزڈ اور اپلائڈ. تو اس طرح سے مطلب انسان جان پاتے ہیں کہ کنسنچول ویو آف سوسائٹی کیا ہے اباؤٹ نالج. اچھا پھر وہ کون کہتا ہے کہ یہ بات تو ہے, یہ تو ہے نارمل سائنس, دیٹ از ہاؤ نارمل سائنس ڈیولپس. But all sciences do have some basically what he calls anomalies. Now what are anomalies? Anomaly کا مطلب ہوتا ہے unexplained results, an experience that cannot be analyzed within a given paradigm, which cannot be explained using the principles of that paradigm. جیسے یعنی انوملی یہ کائنڈ آف پیراڈاکس ہوتا ہے. جیسے آپ نے وہ پیراڈاکس پڑھے ہوئے ہوں گے نا, اگر آپ فائنینس میں چلے جائیں تو ایلیس پیراڈاکس ہے, پتہ نہیں آپ نے پڑھی ہوئی یا نہیں پڑھی ہوئی, یا آپ نے یہ لیونٹیف پیراڈاکس تھا, وہ پیراڈاکس تھا کہ یعنی ٹریڈ تھیوری کے لیے اس کا کیا کریں, یہ تو بالکل الٹ بات, ڈیٹا بالکل الٹ بتا رہا ہے. ہیکسٹر-آلن تھیورم جو کہتا ہے اس سے بالکل ہی الٹ بات آ گئی. تو اس طرح کے اکنامکس میں آپ کو کافی سارے پیراڈاکس ملیں گے. ہاؤ ٹو ایکسپلین دس ریزلٹ, تو اس کو کہتے ہیں انیملی. وہ کہتے ہیں ہر سبجیکٹ کے اندر انیملیز ہوتی ہیں, ہر سائنٹیفک سبجیکٹ کے اندر انیملیز ضرور ہوتی ہیں which they cannot explain. اچھا سائنس تو بڑا سائنسدان اس کو سمجھا جاتا ہے جو ان انیملیز کو اس سبجیکٹ کے ذریعے سے ہی ایکسپلین کر دے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہیکسٹر-آلن وینم تھیورم نے پیراڈاکس حل کر دیا تھا بعد میں آ کے, تو ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی اے بگ مائنڈ. یار اچھا یہ دیکھو اس نے وہ مسئلہ حل کر دیا جو پرنسپلس کو اپلائی کر کے حل نہیں ہو پا رہا تھا ہم سے پہلے. تو یہ جو ہے وہ آخر میں پھر وہ کہتے ہیں یہی رہ جاتا ہے سائنس میں, ایٹ لمٹس آف پیراڈائم اونلی انیملیز آر لیفٹ ٹو ریزالو. اچھا چاہے وہ کہتا ہے کہ یعنی عام طور پہ ہم یہ کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں سائنٹیفک کمیونٹی کے اندر کہ وی شوڈ ریزالو ایز مینی انیملیز ایز پاسبل. ہاؤ ایور not all anomalies are actually resolved or resolvable. There are always some contradictions in the theory and the data. اور اگر وہ یعنی اب اصل میں وہ اس کے بعد یہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ سائنٹیفک چینج کیسا آتا ہے, پیراڈائم میں چینج کیسے آتا ہے. یعنی جو ہمارے پاپر صاحب تھے وہ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ لینئر پروگریس ہوتی ہے علم کے اندر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں تبدیلی کیسے آتی ہے, اس ویو کے مطابق سائنس کیسے آگے بڑھتی ہے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک جامد تصور ہے, بس اسی کے اندر میں آگے پیچھے ہل رہا ہوں ہاریزونٹلی. ہاؤ چینج ایکچولی ٹیکس پلیس. تو وہ کہتا ہے کہ وہ چینج کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ انیملیز جن کو آپ ایکسپلین نہیں کر پا رہے, اگر وہ آپ کی بیسک پریزمپشنز کو ہٹ کرنا شروع کر دیں جا کے. جیسے ایکسپیریمنٹل اکنامکس اگر آپ نے پڑھی ہو یا بیہیویئرل اکنامکس پڑھی ہو, تو بیہیویئرل اکنامکس ہیز ایکسپلینڈ دیٹ یوٹیلیٹی اینڈ پروفٹ میکسیمائزنگ ہائپوتھیسز, اینڈ ناٹ اونلی دس بٹ بلکہ وہ جو ہم ایگزیمز آف پریفرنسز لیتے ہیں وہ بھی سارے انویلڈ ہیں, ان معنوں میں کہ لوگ اس طریقے سے فیصلہ نہیں کرتے. ٹرانزٹیوٹی کی ایگزیم بھی غلط ہے, مور از آلویز پریفر ٹو لیس کا ایگزیم بھی غلط ہے, ریفلیکسیوٹی کا بھی غلط ہے, یو نیم اینی اینڈ اٹ از رانگ. امپیریکلی انہوں نے دکھا دیا کہ لوگ اس طرح سے ڈیٹا یعنی لوگوں کا رویہ
ان ایگزیمز کے مطابق نہیں ہوتا جو تھیوری پریزیوم کر کے، یعنی ایگزیمز آف کنزیومر پریفرنسز آر دی اسٹارٹنگ پوائنٹ ان کنزیومر تھیوری. وی ڈو ناٹ کوسچن دیم. ہم کہتے ہیں ایگزیم کہتے کس کو ہیں؟ اگر آپ ایگزیم کی ڈیفینیشن دیکھیں نا تو ایگزیم کہتے ہوتے ہیں a maintained assumption of the theory. An assumption, a basic assumption of the theory from where you start. تو ایگزیم یعنی یوں سمجھ لیں الف بے پے تے ٹے جو ہوتے ہیں نا آپ کا علم، ہم کہتے ہیں بھائی ہر علم کو میں ایونچولی لینگویج کے تصورات میں ریڈیوس کروں گا، اور لینگویج کے تصورات الفاظ کے اندر ہوتے ہیں، اور الفاظ جو ہیں وہ الفابیٹ سے بنتے ہیں. تو آپ کی جو الف بے پے تے ٹے سے اردو کے جیسے ہوتے ہیں، اے بی سی انگریزی کے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، دیز آر یور بیسک لیٹرز. اس کے پیچھے نہیں جا سکتا میں. اور ایسے ہی ایگزیمز کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں کہ آپ ان سے پیچھے نہیں جا سکتے، وہاں سے آپ شروع کرتے ہیں. اور چونکہ وہ آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتے ہیں لہذا آپ ایگزیمز کو خود ایگزیمز کے ذریعے سے ایکسپلین نہیں کر سکتے. نتھنگ ایکسپلینز دوز ایگزیمز. ٹھیک ہے نا؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس لیے کہتے ہیں ایگزیمز آر سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس. ہے نا؟ وہ یہی پیراڈائم ویو میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہر سائنٹیفک کمیونٹی کے کچھ سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس ہوتے ہیں جن کو وہ سوال نہیں کرتی. لیکن اگر انیملیز انہیں کو ہٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ان پہ سوال ہونا شروع ہو جائیں، اور وہ سوال بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائیں ان معنوں میں کہ ڈیٹا بار بار کانٹراڈکٹ کرے اس رویے کو جس کو میں پریزمپشن کے طور پہ لے کے چل رہا ہوں. اور سب سے بڑی چیز کہ صرف انیملی اٹ سیلف کافی نہیں ہوتی، انیملی کا وجود ہونا کافی نہیں ہوتا اس بات کو کہ تبدیلی آ جائے گی، کوئی نئی چیز اس کی جگہ آ جائے گی، ایک نئی پیراڈائم آئے گی پرانی کی جگہ. نو. Usually it happens that change takes place when some anomaly becomes relevant socially and politically. This is very important point according to me. دیکھیں یعنی جو کون کا جو تصور علم ہے، سائنس ہے یا علم ہے، وہ سوشلی امبیڈڈ ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. سوشلی امبیڈڈ کا معنی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے علم لوگوں کی رائے ہے. یہ بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں. علم کی بنیاد لوگوں کی مجموعی رائے ہوتی ہے. consensual view about something as self-evident truth. اگر کسی وجہ سے کوئی معاشرتی یا ریاستی ایسی کوئی تناظر پیدا ہو جائے کہ اس ویو کے بارے میں لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے اور لوگ کہیں کہ یہ غلط ہے. کیوں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ غلط ہے؟ وہ کہتا ہے اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی. مثلا گریٹ ڈپریشن آیا تو کلاسیکل اکنامکس کے اوپر لوگوں کا ایمان ٹوٹ گیا. لوگوں نے کہا یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. The moment Keynes came up with his alternative, people rushed towards him. Not because they had analyzed all the merits and demerits of Keynesian macroeconomics theoretically, and all economists in the world had a consensus on it that this is the best way of looking at the world, so let's do it. No, ایسے تھوڑی ہوا تھا. بلکہ انسان مطلب لوگوں نے لوگ پھنسے ہوئے تھے نا، ہاں بھائی یہ زبردست ہے، تو بس لوگ اس کے پیچھے بھاگ پڑے. اور 20 سال بعد پتہ لگا یہ تو غلط ہو گیا، اس کی تو لمیٹیشنز ہیں. وہ آگے بتا دیا اس نے، وہ فلپس کرو والے نے. کینیزین میکرو اکنامکس کے بارے میں زیادہ خوش فہمی کا بھی شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. دیر آر لمٹس ٹو دس پالیسی میکنگ. کنٹینیوس گروتھ از ناٹ پاسبل. تو کلاسیکلز کیم بیک، لیکن وہ 30 سال بعد آ سکے. گریٹ ڈپریشن کے اندر اگر وہ رہ کے ریشنل ایکسپیکٹیشن کی گفتگو کرتے رہتے، اور لوگ کر رہے تھے، ایسا نہیں کر رہے تھے. ہائیک کو اگر آپ پڑھیں تو ہی واز رائٹنگ کنٹینیوسلی اگینسٹ کینز. یعنی آپ یہ اگر ہسٹری آف آئیڈیاز میں کینز کا سب سے بڑا دشمن کوئی تلاش کرنا چاہیں کہ وہ کون تھا تو وہ تھا فریڈرک ہائیک. فریڈرک ہائیک واز دی اسٹوڈنٹ آف کارل مینگر. یہ کارل مینگر کون ہے؟ کارل مینگر وہ اکانومسٹ ہے جس نے یعنی مارکیٹ اکانومی کی جسٹیفیکیشن کے اوپر بہت اہم کام کیا، اور انسٹیٹیوشنل اکنامکس کے فاؤنڈرز میں سے اس کو سمجھا جاتا ہے. یعنی ایک وہ ہے نا یہ جو ہمارے والرا صاحب ہیں،
ایک ان کی ٹریڈیشن ہے. انفارچونیٹلی ہم ہسٹری آف آئیڈیاز کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. ایک والرا کی ٹریڈیشن ہے. والرا کی ٹریڈیشن یہ ہے جو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں جنرل اکویلبریم والی, کہ بھائی اکانومی کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ انڈیویجولز ہیں, انڈیویجول جو ہے وہ خاص طرح سے بیہیو کرتے ہیں تو مارکیٹ بنتی ہے, بہت ساری مارکیٹس بن جائیں تو جنرل اکانومی بن جاتی ہے, بہت ساری مارکیٹس. اور جنرل اکویلبریم کا مطلب ہے کہ آل مارکیٹس کین کلیئر, یعنی ڈس انٹیگریٹڈ جو اکانومی ہے جس میں لوگ صرف اپنا سیلف انٹرسٹ میکسیمائز کرتے ہیں, ایسی اکانومی کو اگر ان ریگولیٹڈ چھوڑ دیا جائے, ایون دین اٹ کین پروڈیوس اے سیٹ آف پرائسز ویئر آل مارکیٹس ول کلیئر. آپ نے جنرل اکویلبریم پبلک فائنانس ٹریڈ یا کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا کہ ایکسچینج اکانومی, پروڈکشن اکانومی, اوور آل وہ جو 3 کنڈیشنز نکالتے ہیں نا, ایم آر ایس از اکول فار آل کنزیومر, پھر ایم آر ٹی, آپ نے پڑھے ہوں گے یہ چیزیں. تو یہ ہے والریزین میتھڈ آف لوکنگ ایٹ اکانومی, یا یوں کہیں والریزین میتھڈ آف جسٹیفائنگ مارکیٹ اکانومی, کہ دیکھو ہم نے یہ میتھس کے ذریعے ثابت کر دیا کہ مارکیٹ بہت اچھی ہوتی ہے, تو یہ گویا ہماری ایک عقلی دلیل ہو گئی. تو یہ والراس کا میتھڈ تھا. اس کے مقابلے میں جو کارل مینگر تھا اس کا طریقہ فرق تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ جنرل اکویلبریم کی میتھڈالوجی ٹھیک نہیں ہے, ہمیں ہسٹوریکل ایوولوشن میں دیکھنا چاہیے کہ ہاؤ مارکیٹس ہیو ایوالوڈ. نو آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز آف دیٹ. ہائیک اس ٹریڈیشن کا آدمی ہے اور وہ مارکیٹ اکانومی کا بہت بڑا یعنی سپورٹر تھا, اور کینز کا نہایت دشمن تھا, کیونکہ کینز جو ہے وہ پالیسی اسٹیٹ فسکل اور مانیٹری پالیسی کا حامی تھا اور وہ خلاف تھا. تو ہی واز رائٹنگ کنٹینیوسلی ان 1930s and 40s. اگر آپ وہ اور دوسرا وہ فریڈ مین, اس کو تو آپ جانتے ہیں نا, جانتے ہیں ان معنوں میں نہیں ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار وغیرہ, بلکہ انہی معنوں میں جانتے ہیں کہ یو مسٹ ہیو لسن ٹو ہز آئیڈیاز ان میکرو اکنامکس, مانیٹری اکنامکس جس کو کہتے ہیں. تو مطلب فریڈ مین اور دوسرا ہائیک, اور اگر ان دونوں میں آپ کہیں کہ زیادہ مضبوط اور یعنی سخت استدلال اور کن کا تھا, تو وہ ہائیک کا تھا. وہ اور بات ہے کہ ہم اس کو پڑھاتے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ والریزین ٹریڈیشن کا آدمی نہیں ہے. ہم جو ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنل کتابیں بنی ہوئی ہیں پڑھنے پڑھانے والی, وہ والریزین اکنامکس والی ہے. 12 تو ہم یعنی پتہ نہیں بات کہیں دور چلے گئی. تو ہم گفتگو آئی تھنک وی ور ڈسکسنگ واٹ از دا میننگ آف, ہاں کینز کی بات کو لوگوں نے کیوں قبول کر لیا. اس لیے کر لیا کہ وہ جو انیملی تھی کہ گریٹ ڈپریشن واز ناٹ بینگ ایکسپلینڈ بائی دی کلاسیکلز, that was basically explained by Keynes, and people thought that this is the best idea to practice, so they rushed towards it. ابھی آپ دیکھیں نا جیسے کورونا ہے, ابھی کل ایک خبر چل رہی تھی کہ پتہ نہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے کسی پروفیسروں نے مل کر کسی لیبارٹری میں انہوں نے ایک نئی کٹ بنا لی ہے جس کے اوپر اگر آپ خون کا قطرہ ٹپکائیں گے تو وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ کی باڈی کے اندر اینٹی باڈیز کتنی ہیں. اینٹی باڈیز وہ ہوتی ہیں جو جراثیم کے خلاف ایکٹیو ہو جاتی ہیں, جس کو آپ اپنا یعنی یہ جو ہمارا قوت مدافعت ہوتی ہے نا, ہماری امیون سسٹم ہوتا ہے, وہ پروڈیوس کرتا ہے اینٹی باڈیز کو. اچھا, اب جس کی اینٹی باڈیز یعنی امیون سسٹم اچھا ہو, اس کا اینٹی باڈیز زیادہ یعنی اچھے طریقے سے پروڈیوس ہوتی ہیں جسم کے اندر. تو وہ ٹیسٹ وہ کہتے ہیں جی اب یہ بتائے گا کہ اس کے جسم میں زیادہ قوت مدافعت ہے, تو لہٰذا اب اس کے ذریعے سے اب ہم پتہ لگائیں گے, یعنی یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ لاک ڈاؤن ختم کر کے کس کو باہر جانے دو اور کس کو نہیں. اب وہ اس کے ذریعے ٹیسٹ کریں گے. اب وہ انہوں نے انگلینڈ والوں نے 5 لاکھ کٹس بنانے کا ان کو آرڈر دیا, 5 لاکھ بناؤ. تو اس وقت جو چیز لے آئے گا نا, لوگ اس کی طرف بھاگیں گے. یعنی اس طرح یعنی یہ تھوڑی ہوگا کہ ہاں بڑا بھائی سکون تھے, سارے فیصلے کرے. ہو سکتا ہے بعد میں پتہ لگے کہ وہ غلط تھی, وہ کٹی غلط تھی. اس طرح تھوڑی پتہ لگتا ہے اس میں فلاں مسئلے تھے, بٹ ہو نوز. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ کسی بھی سبجیکٹ کے ماہرین کتنے ہوتے ہیں. مطلب اگر دنیا میں اس وقت 7.5 ارب انسانوں کی آبادی ہے, تو 7.5 ارب میں سے کتنے لوگوں کو میڈیکل سائنس آتی ہے, نمبر 1. اور وہ تو ظاہر ہے چند لاکھ لوگ ہوں گے پوری دنیا میں جن کو میڈیکل سائنس آتی ہوگی. چلیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں 1.5 لاکھ جو ہے کہہ کے کوئی انڈرمائن کر رہا ہوں, تو چلیں 1 کروڑ ہوں گے مان لیا,
7.5 ارب میں چلے 2 کروڑ ہوں گے. یہ دس از آن دا ویری ہائی سائڈ. اچھا ان میں سے بھی بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو جینیٹکس اور یہ تمام معلومات ہوتی ہیں, کیونکہ میڈیکل سائنس تو بہت بڑا فیلڈ ہے نا, اس کی بہت اسپیشلائزڈ ایک فیلڈ ہے جینیٹکس, جس کے ذریعے سے پھر یہ تصورات آگے ڈیولپ کیا جائے. وہ تو چند لاکھ کو بھی نہیں آتی, اور وہ چند لاکھ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اچھا وہ ظاہر ہے ان چند لاکھ کے اپنے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں, دے آلسو وانٹ ٹو میک منی, ہے نا. اب وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جب وہ کریں گے ان کو پیسے ملیں گے, تو اب مطلب دے آر آلسو لوکنگ فار منی. اور جو پالیسی میکر ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اس وقت, وہ تو مر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کسی کا الیکشن آنے والا ہے کہ وہ الیکشن میں ناکام ہو جاؤں گا اگر بہت سارے لوگ مر گئے, جیسے اس وقت ٹرمپ کو یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے. تو اگر اس کو کوئی وہ ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر اگر کہہ دیں کہ جی یہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا, بناؤ جلدی جلدی. Who has the time to evaluate all the merits and demerits? وہ ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ. وہ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اچھا وہ غلط طریقے سے سوچ لیا تھا ہم نے, یہ نہیں بلکہ یہ والا طریقہ جو ہے وہ زیادہ بہتر. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ when anomalies become socially and politically relevant, پھر کیا ہوتا ہے, this is the time for revolution. اسی لیے اس کی کتاب کا نام ہے اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریوولوشن. ریوولوشن کا کیا مطلب ہے, وہ کہتا ہے کہ ناؤ سم qualitative change takes place in the discipline of that body of knowledge. یعنی بالکل آل ٹوگیدر ایک نئی چیز پرانی کو یا ایک نئی فارم کے اندر اس کی جگہ آتی ہے. یعنی وہ جو بتانا چاہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یوں نہیں ہوتا کہ جیسے کہ پاپر کی دنیا میں ہوتا ہے سائنس میں کہ جی ایک آئیڈیا دوسرا نہیں, وہ کہتا ہے سائنس کی دنیا میں یعنی when one paradigm fails a new one replaces it. جیسے Keynesian paradigm was different qualitatively from the classical paradigm. اس کے اندر ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور طرح سے, اس میں انویسٹمنٹ فنکشن ولیٹائل ہوتا ہے, اس کے اندر مارکیٹ ڈس ایکویلبریم میں بھی جاتی ہے اور لیکوڈیٹی ٹریپ کی وجہ سے وہاں پھنسی بھی رہ سکتی ہے. تو دس از این آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ورلڈ ویو. یہ ایک ڈفرنٹ پیراڈائم ہے. اس طرح سوچوں گا تو فزیکل پالیسی مجھے کچھ اور نظر آئے گی. تو اب وہ جو کہنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ when change takes place it is in the form of some sort of revolution. ریوولوشن میں فرق ہے. ایوولوشن اپنے سے ماقبل کو اپنے اندر سمو کر تھوڑا سا آگے بڑھنے کا نام ہے. ایوولوشن is something that absorbs the previous epoch and some slight new element is added to it. یہ ہوتی ہے ایوولوشن. ریوولوشن ایسے نہیں ہوتی. ریوولوشن replaces previous ideas. It may pick some previous one as well. اس میں ہو سکتا ہے کہ previous ideas بھی ہوں, لیکن اس میں کچھ فنڈامنٹل چینج ہوتی ہے. چیزوں کو دیکھنے کا کچھ ایسا زاویہ ہوتا ہے جو پہلے والی پیراڈائم کے پاس نہیں ہوتا. اور جب وہ پیراڈائم آ جاتی ہے, نئی پیراڈائم آتی ہے, تو اس کے نتیجے میں پرانی پیراڈائم کو وہ ری ایویلویٹ کرتی ہے, اور اس ری ایویلویشن کے نتیجے میں پرانے ڈیٹا کو وہ نئی طریقے سے پھر ایکسپلین کرتی ہے, اور ایک کچھ نئے پرابلمس کو وہ فریم کر کے سامنے لے کر آتی ہے. یعنی یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ سوال پیراڈائم اسپیسیفک ہوتے ہیں. بہت سارے سوال ایک سیٹ آف فریم ورک کے اندر بہت میننگ فل ہوتے ہیں, بٹ the moment you change the set of framework the question loses its relevance altogether. تو وہ کہتے ہیں کہ اس ریوولوشن کے بعد جو ہے وہ ہوتا ہے کہ سائنٹیفک ورلڈ از qualitatively transformed and quantitatively enriched by fundamental novelties of either fact or theory. یعنی نئے طریقے سے نیا ڈیٹا, نئے فیکٹس, نئے ریلیشن شپس ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں جو پہلے ہم سوچ نہیں پا رہے ہوتے. وہ ایوولوشن نہیں ہوتی, وہ چینج ہوتا ہے, نیا طریقہ ہوتا ہے جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. یہ وہ کہتے ہیں علم ایسے آگے بڑھتا ہے. یعنی ان ادر ورڈز ایک مجموعی رائے کی جگہ کوئی دوسری مجموعی رائے اس کو ریپلیس کر دیتی ہے سائنٹیفک پیراڈائم کے ویو کے اندر جو ہے وہ. اور چونکہ اس کے خیال میں جو دو ہماری پیراڈائمز ہوتے ہیں, they have different world view, they have different principles, they have different axioms. So a question that may be relevant for one paradigm may be trivial to another. ٹھیک ہے. اور ہر پیراڈائم اپنے آپ کو جج کرنے کا ایک الگ پیراڈائم, ایک پیمانہ رکھتی ہے.
کہ what is the meaning of a good, مطلب نیو کلاسیکل اکنامکس میں اچھا ماڈل وہ ہوتا ہے جو کنزیومر یوٹیلیٹی اور پروفٹ میکسیمائزنگ یہاں سے شروع ہوتا ہو. کینیزین کہتے ہیں یہ تو بیکار بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے ماڈل یوں بنایا یا کیوں بنایا، اصل بات یہ ہے کہ آپ ڈیٹا کو ایکسپلین کرو، دیٹس اٹ، چاہے اس کے پیچھے تھیوری کچھ بھی ہے یا نہیں ہے. اب یہ الگ الگ یعنی نقطہ نظر ہے. واٹ از دا بینچ مارک، ہاؤ ٹو جج وچ تھیوری از گڈ، کوئی اس کے یونیورسل بینچ مارک نہیں ہوتا، بلکہ وہ بڑی مزے کی بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شفٹ فرام ون پیراڈائم ٹو اندر از جسٹ لائک اے ریلیجیس شفٹ. یعنی ریلیجیس شفٹ کا مطلب کیا ہے کہ ایز دیر از نو سنگل اور یونیک ریزن وائی پیپل چینج دیئر ریلیجن، سملرلی there is no unique way of telling why people shift from one paradigm to another. یعنی لوگ اگر آپ بہت ساری کتابیں جس میں بتاتے ہیں لوگ میں نے مذہب کیوں چینج کیا، تو وہ چھوٹی چھوٹی وجہ ہوں گی. کسی کا بچہ فوت ہو گیا ہوگا، کسی نے کوئی چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لی ہو اس سے متاثر ہو گیا، اس نے قرآن کی فلاں آیت پڑھی اس سے متاثر ہو گیا. اچھا آپ وہ آیت روز پڑھیں آپ کو نظر ہی نہیں ہو گئی تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ وجہ سے متاثر ہو کے ایک اوپینین چینج کر لیتے ہیں. سملرلی سائنس کے اندر بھی وٹ از اے گڈ تھیوری، اس کا کوئی ایک بینچ مارک نہیں ہے. سم پیپل ویٹ سمپلسٹی آف دا تھیوری مور، ادرز آر انٹرسٹڈ ان ریئلزم آف اے تھیوری. اس کے اوپر آگے آئے گی زیادہ گفتگو. کچھ کے خیال میں اچھی تھیوری وہ مزے کی ہوتی ہے زیادہ جو ریزلٹ اورینٹڈ ہو. کچھ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اچھی تھیوری وہ ہوتی ہے جو ہمارے لیے سوشلی اپروپریٹ ہو. کچھ کا خیال ہوتا ہے ریگر ہونا چاہیے اس میں، جیسے میتھس ہے سوری ماڈلنگ، یہ ریگر اس کو کہتے ہیں. تو اب یہ دیر آر مینی کرائٹیریاز، وچ کرائٹیریا از سپیریئر ٹو ادر، ہاؤ ٹو رینک دی. سمپلسٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ریئلزم زیادہ امپورٹنٹ ہے، ریگر زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ کا مزاج الگ طرح کا ہوگا تو آپ ایک تھیوری کے بجائے دوسری کے پیچھے بھاگیں گے. یعنی آپ یوں دیکھیں نا کہ جب کلاسیکل اکنامکس پٹ گئی 1930s میں، تو ایسا تھوڑی ہوا تھا کہ سارے کلاسیکلز نے خودکشی کر لی تھی، یا جو ہے وہ مطلب انہوں نے خود شرم کے مارے خودکشی کر لی کہ یار ہم تو مطلب یہ کہ لعنت ہو ہم پہ، ہم تو ایکسپلین ہی نہیں کر پائے، یہ کیا ہو گیا ہمارا، نہیں چل خودکشی کرو. نو دے ڈڈنٹ ڈو دس. اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ دے آل کنورٹڈ ٹو کینیزینس، دے کنٹینیو ٹو بی، جیسے میں نے کہا ہائیک تھا، فریڈمین تھا، اور بہت سارے ایسے بڑے بڑے نام آپ کو ملیں گے who continue to be classicals. They were committed to it. اور ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارے جو بڑے بڑے آباء و اجداد ہیں یہ ٹھیک کہہ کر گئے ہیں، یہ کینز غلط کہہ رہا ہے. اور 30 سال بعد سامنے آ گیا، انہوں نے کہا دیکھا ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ. تو مطلب سارے لوگوں نے تبدیل نہیں کیا، کچھ لوگ کلاسیکلز رہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ کینیزینز ہو گئے. تو اگر آپ کہیں کہ ایک کوئی خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ ہو گئے، تو آپ کہیں ہاں اس وقت حالات ایسے تھے، لوگوں کو ٹینشن وینشن تھی، گروتھ کا ایلیمنٹ رک گیا، تو لوگوں کو لگا کینز کے طریقے سے زیادہ ترقی ہو رہی ہے، نظر بھی آنا شروع ہو گئی، تو دے کنورٹڈ، بٹ ناٹ ایوری ون. تو اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں سائنس میں ایسے ہی ہوتا ہے، ایک پیراڈائم سے دوسری پیراڈائم میں لوگ جو اپنی چینج کرتے ہیں وہ کسی ایک وجہ سے نہیں کرتے. Another very good example in یعنی social sciences یوں دیکھیں کہ جب 90s کے اندر امریکہ نے رشیا کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا روس کے اندر، سوری افغانستان کے اندر، and Russia was broken down into different states. تو بہت سارے لوگ جو پاکستان میں بھی اور ادھر ادھر بھی جو پہلے اپنے آپ کو مارکسسٹ کہا کرتے تھے، they converted to liberalism actually. وہ لبرل ہو گئے سارے. اور اب جب چائنا تھوڑا سا رنگ شنگ دکھا رہا ہے تو آپ کو دنیا میں نظر آئے گا لبرلز کے مقابلے پہ ووٹ رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی اب اس سال آپ نے دیکھا تھا نا لال ایشیا لال ہے، یہ رنگ یہ دن منایا گیا. مطلب وہ لال سے مراد یہ ہے کہ وہ سرخ انقلاب کی گفتگو ہوتی ہے نا مارکسسٹوں کے ہاں. وہ سرخ انقلاب اصل میں اس لیے کہا جاتا تھا ان کے بارے میں کیونکہ یہ انقلاب خونی انقلاب کے قائل ہوتے تھے، تو اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ سرخ انقلاب لاتے ہیں، یعنی خون بہاتے ہیں خوب، اور پھر اس کے بعد انقلاب آتا ہے ان کا. تو انہوں نے کہا ایشیا لال ہے، یعنی ایشیا جو ہے وہ اب ان کے خیال میں انشاءاللہ جو ہے یہ وہ بن جائے گا، مارکسسٹ بن جائے گا، وقت آنے والا ہے. یہ وہ مطلب ہر نظریے والے کو یہ اس کا اپنے بارے میں یہی خیال ہوتا ہے کہ میرا نظریہ درست ہے اور یہ ہو جائے گا. تو پوائنٹ یہ نہیں کہ کس کا نظریہ درست ہے، یہاں ہم یہ نہیں ڈسکس کر رہے. واٹ وی آر ڈسکسنگ اٹ کہ ہاؤ چینج ٹیکس پلیس.
and that there can be many reasons why people change one perspective in favor of the other. چلے جی یہ وہی ساری یعنی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے پرانا ہے. اچھا now Lakatos, as I told you, there were two people who developed the idea of paradigm more or less. اچھا لیکٹوس کا بھی تھاٹس تقریباً یہی ہیں جو ان صاحب نے ہمارے سامنے بیان کی ہیں کون نے. البتہ اس کی لینگویج تھوڑی فرق ہے, ٹرمینالوجی کا تھوڑا فرق ہے اس کا. Instead of using the term paradigm, he uses this word methodology of scientific research program. اس کے خیال میں ہر سائنٹیفک ڈسپلن کے اندر جو اس کا مین اسٹریم کوئی ہوتا ہے, اور اس مین اسٹریم جیسے آپ کی نیو کلاسیکل اکنامکس کو کہا جاتا ہے یہ مین اسٹریم اکنامکس ہے, تو وہ جو مین اسٹریم جو ہوتا ہے اس سبجیکٹ کا, اس کا ایک سائنٹیفک پروگرام ہوتا ہے. یعنی what is the meaning of scientific research program؟ مطلب یہ ہے کہ وہی پیراڈائم جس کو ہم پیراڈائم کہہ رہے ہیں, a set of beliefs in the light of which they move ahead. تو وہ جو ان کا ریسرچ پروگرام ہے اس کو وہ پیراڈائم کہہ رہا تھا کون. یہ 60s کے اندر ہی ان دونوں نے اپنے آئیڈیاز ڈیولپ کیے ہیں, لیکن لینگویج اور تھوڑا سا اسکوپ کا فرق ہے گفتگو کا. لیکن وہی جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ سوشل اوریجنز آف سائنس یہ گفتگو کرتے ہیں یہ حضرات. یعنی اگر آپ پازیٹیوسٹک کنسیپشن آف سائنس اور پاپیرین کنسیپشن آف سائنس کو کمپیئر کریں پیراڈائم یا لیکٹوس کے MSRP ویو آف سائنس سے, the fundamental difference is that the prior two had no idea of that science is a social construct. یعنی وہ جو علم میں سائنس کے ذریعے ہم پیدا کرتے ہیں وہ معاشروں کے اندر ہوتا ہے, وہ لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں اور بس. اس کے علاوہ اگر میں کہوں کہ وہ کوئی ہائر آرڈر ٹروتھس ہوتے ہیں اس کے اندر, تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور وہ لوگوں کے اوپینینز ہوتے ہیں, اور چونکہ وہ ان کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے وہ چلاتے ہیں لوگ بس ان کو. تو this more or less the same idea was communicated under the heading of scientific research program by Lakatos. تو وہ کہتا ہے کہ ہر سائنٹیفک ریسرچ پروگرام کا ایک میتھڈ ہوتا ہے. وہ میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ ہر سائنٹیفک ریسرچ پروگرام کی جو تھیوریز ہوتی ہیں they have a hard core. نا یہ ہارڈ کور وہ ایکزیمز کو آپ اس کے ساتھ اکویٹ کر لیں, یعنی سیٹ آف بلیفس which are not questioned by that paradigm expert, and hardcore which basically to which people adhere, and they are not basically falsified. Unlike Popperian science, it does not happen that scientists are trying to refute their theories all the time. وہ کہتا ہے جو ہارڈ کور ہے اس کو کبھی بھی ریفیکٹ اس کو یعنی یوٹیلیٹی اور پروفٹ میکسیمائزیشن کو ریفیوٹ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے ہم, اس کو تو ثابت کرنا ہوتا ہے. اور ہر یعنی سائنٹیفک پروگرام یا تھیوری کے اندر جو ہے وہ ہارڈ کور کے علاوہ کچھ پروٹیکٹیو بیلٹس ہوتے ہیں. پروٹیکٹیو بیلٹس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایڈ ہاک ہائپوتھیسس, جس کی میں نے آپ کو ایگزامپلز دی تھی کہ اگر میری تھیوری ڈیٹا سے کانٹراڈکٹ کر لے تو میں پھر کچھ ایسے سپورٹنگ گفتگو شروع یا ایگزیمز کو بچانے کے لیے سپورٹنگ ایزمپشنز بنانا شروع کر لیتا ہوں جن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مائی تھیوری شوڈ ناٹ بی ریفیوٹیڈ. جیسے ہم نے نیوٹن کی ایگزامپل میں لیکٹوس نے وہ ایگزامپل کنسٹرکٹ کی کہ بھائی یہ وہ اگر وہاں شٹل سے بھی نظر نہیں آئے گا پھر یہ ہائپوتھیسس, پھر یہ وہ کہتے ہیں دیز آر پروٹیکٹیو بیلٹس. ٹھیک ہے نا, یعنی اگر آسان یعنی ولگر لیول پر آ کر اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا لیڈر وزیر اعظم بننے سے پہلے کوئی بات اگر کرتا تھا اور اب اگر فرق بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار حالات یوں ہیں. تو ان آرڈر ٹو ایکسپلین ایوری نیو اسپیچ آف دا لیڈر وی ہیو اے نیو سیٹ آف ایزمپشنز کہ اب یہ اس وجہ سے, اچھا اگلی دفعہ وہ والا ایزمپشن ریفیوٹ ہو گیا, ہم کہیں گے نہیں اب یہ اس وجہ سے, تو یہ چلتا رہتا ہے. So these are protective belts. تو protective belts کا مقصد کیا ہوتا ہے, to defend the hard core. یعنی لیڈر پہ جو ہمارا ایمان ہے اس کو میں خراب نہیں ہونے دینا چاہ رہا, میں چاہتا ہوں وہ تو برقرار رہے. اب میں کسی طریقے سے یہ ثابت کر دوں کہ کچھ ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہارڈ کور ایکسپلین کرنے میں ناکام ہوگی میری.
اس کو وہ کہتے ہیں یہ پروٹیکٹیو بیلٹس ہوتی ہیں. اب یہ تقریباً وہی بات ہے جو یعنی پیراڈائم ویو کے اندر بھی ہے کہ مین سائنس از ناٹ کوسچنڈ. البتہ لیکاٹوس نے اس کے اندر یہ بات ایڈ کی کہ بھائی وہ مین سائنس کو بچانے کے لیے یہ پروٹیکٹیو بیلٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ. اور پازیٹیو ہیورسٹک سے مراد ہوتی ہے نارمل سائنس. وہ جو کوہن کی نارمل سائنس تھی نا، یعنی نارمل سائنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وی ٹرائی ٹو extend the limits of our paradigm by explaining new phenomena using our conceptual boxes. اس کو وہ کہتا ہے یہ پازیٹیو ہیورسٹک ہوتی ہے کسی بھی سائنس کے اندر. اور پروگریسو سائنس وہ ہوتی ہے جس کے اندر پازیٹیو ہیورسٹک کا عمل جاری ہو. پازیٹیو ہیورسٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہیورسٹک کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی ابیلٹی. تو جس کا پازیٹیو ہیورسٹک بڑھ رہا ہو، یعنی جو چیزوں کو ایکسپلین کرنے کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھ رہا ہو. اور ڈی جنریٹو سائنس وہ ہوتی ہے جو نئی چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر رہی ہوتی بلکہ ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پروٹیکٹیو بیلٹ بنانے میں مصروف ہوتی ہے. یعنی آگے بڑھتا ہوا لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جس کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ہمیں بار بار نئے نئے بہانے تراشنے پڑے. وہ آگے بڑھتا ہوا انسان نہیں ہوتا. آگے بڑھتا ہوا انسان وہ ہوتا ہے جو غلطیاں نہیں ہیں، یعنی وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی نئے نئے ایوینیوز فتح کرتا چلا جائے اور لوگ اس کی غلطی کے بارے میں توجہ ہی نہ کریں. اور اگر ایوینیو ایکسپلینیشن کے ختم ہو جائیں اور صرف غلطیاں ہی غلطیاں رہ جائیں اور وہ نئے نئے انیملیز آتے رہیں اور اس کو بچانے کے لیے ہم ایک کے بعد دوسری تعویل، دوسری کے بعد تیسری تعویل کرتے رہیں، تو ایونچولی what happens that it loses its strength. تو جو ہمارے یعنی کیا کہتے ہیں، اللہ اپنا بھلا کرے، لیکاٹوس صاحب ہیں، he talks more or less the same things that Mr. Kohn was discussing. So there is a final person whom I would like to discuss، لیکن میں زیادہ جان رہی یہ اس بندے نے سائنس کے پیراڈائم ویو کو آگے بڑھایا اور اس کا نام ہے فیئربینڈ. اچھا، بجائے یہ کہ میں اس پہ گفتگو کروں، آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا ایک کام دیتا ہوں. آپ لوگ اگلی کلاس میں آنے سے پہلے نا فیئربینڈ اینڈ سائنس یہ لفظ نوٹ کر لیں، یا اس کا ایک بہت فیمس وہ تھا اینی تھنگ گوز. فیئربینڈ یعنی اینی تھنگ گوز. اس کا یہ اینی تھنگ گوز اوپینین کیا ہے فیئربینڈ کا، تو ذرا اس کو دیکھ کر آئیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ذرا تھوڑا سا لگے نا پڑھائی کے کام میں، پھر ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سو وی اینڈ آور لیکچر ہیئر. سو السلام علیکم. اور ہاں، لیکچر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ رکھیں گے جمعرات والے دن. اور اب رمضان ہے تو آئی تھنک 12 بجے ٹھیک رہے گا. 12 بجے سے لے کر آنورڈ پھر جتنی دیر آپ لوگ کہیں گے ہم لوگ اس کو پھر اپنے سیشن کو جاری رکھ لیں گے. اور یہ ذرا دیکھ کر آئیے گا تاکہ ہم جب گفتگو کریں تو وہ صرف مطلب یہ نہ ہو کہ آئے گئے اور بس ختم. آپ کی طرف سے کچھ انپٹ آنا چاہیے کہ واٹ از دا اوپینین. اچھا، دو چیزیں دیکھ لیں. ایک اس کو بھی دیکھ لیں تھوڑا سا، چلیں اسی کو دیکھ لیں، دوسری کی میں ذمہ داری نہیں لگاتا. وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. وہ میکلاسکی اور ایک اور بندہ ہے ایلرجو، پتہ نہیں نام بھول رہا ہے میں اس کا، ان کا جو ویو اباؤٹ سائنس ہے وہ ہے سائنس ایز ریٹرک. دیٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ ویو اباؤٹ سائنس. ماڈرن سائنس کی نوعیت کیا ہے، ریٹرکس ہیں وہ کہتے ہیں. تو یہ دو ویوز ہیں. لیٹس سی کہ ہم اگلی کلاس میں، میرے پاس اور کچھ چیزیں ڈسکس کرنے کی ہیں. میں اکنامکس کی طرف اب جانا چاہ رہا ہوں کہ واٹ ٹائپ آف سائنس اکنامکس از. تو ایک بات تو دیکھیں بالکل واضح ہو گئی کہ اکنامکس پیراڈائم ہی ہے. جیسے ہم نے ایگزامپل میں یعنی دیکھ لیا اکنامکس میں پیراڈائم ہے. ایک کلاسیکل پیراڈائم ہے، کینیزین پیراڈائم تھی، پھر اس کے بعد ان میں ریکنسیلیشن مطلب مارکسسٹ پیراڈائم ہے، پوسٹ کینیزین پیراڈائم ہے، فائنینشیل یعنی سائٹ کو دیکھنے والی الگ پیراڈائم ہے. تو دیر آر ڈفرنٹ پیراڈائمس. تو اکنامکس از سائنس ان پیراڈائم سینس، not in Popperian sense.
اگرچہ اکانومسٹ یہ دعویٰ کرتے ہیں. تو ہم اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس آئیڈیا کو مزید ڈیولپ کریں گے، لیکن پہلے آپ یہ ذرا یہ اس کو دیکھ کر آئیے جو میں نے جس کا نام لیا ہے فیئر بینڈ کا. تو واٹ از ہز ویو آف سائنس، اور اس میں جو کی ورڈ آپ تلاش کریں وہ ہے اینی تھنگ گوز. واٹ از دیٹ اینی تھنگ گوز ہائیپوتھیسس. اوکے جی، السلام علیکم.